अस्सलाम वालेकुम। सुबह हूर की आंख खुली तो इसने बराबर में जैन की खाली जगह को देखा। वो फ्रेश होकर नादिया बेगम के कमरे में आई तो जैन नादिया बेगम को अपने हाथों से नाश्ता करवा रहा था। हूर को अपने देर से उठने पर शर्मिंदगी हुई। यहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। हूर को दरवाजे पर खड़ा देखकर नादिया बेगम ने कहा। जैन ने भी पलटकर देखा। हूर आहिस्ता कदमों से चलती हुई नादिया बेगम के पास आकर बैठ गई। जैन नाश्ते के खाली बर्तन उठाकर किचन में चला गया। मैं आज बहुत खुश हूँ। जैन का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर अब तुम आ गई हो मेरे बेटे की ज़िंदगी में, इसलिए मैं आज मुतमईन हूँ। इसको कभी भी खुद से दूर मत करना। वादा करो हूर मुझसे। वादा करो हमेशा इसके साथ रहोगी और इसका ख्याल रखोगी। वो हूर का हाथ पकड़कर कह रही थीं। हूर ने इनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और इस बात में सर हिलाया। वो इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर सारी ज़िंदगी क्रिमिनल के साथ जिसने इससे ज़बरदस्ती निकाह किया है। चलिए अम्मा, देर हो रही है। जैन पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हुआ था। इसकी आवाज़ पर हूर की सोचों का महवर टूटा। आज सानिया की बारात थी। हूर आईने के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। जैन कमरे में दाखिल हुआ। इसकी नज़र हूर पर पड़ी। वो करीब आकर हूर का मुकम्मल जायज़ा लेने लगा। जैन की नज़रों की तपिश से हूर की फुर्ती से बाल बनाते हुए हाथ की रफ्तार में कमी आ गई। जैन ने हूर को कंधों से थामकर इसका रुख अपनी तरफ किया। ठोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, दूसरा हाथ कमर के गिर्द हाइल किया। क्या ज़रूरत थी मज़ीद खूबसूरत लगने की? अब किस काफिर का कहीं जाने का दिल चाहेगा? वो खुमार आलूद आवाज़ में कहता हुआ हूर के ऊपर झुका। जैन नहीं, प्लीज़। और इतना ही कह सकी। जैन ने अपनी शहादत वाली उंगली इसके होंठों पर रख दी। श्श। चंद लम्हों की खामोशी को मोबाइल की आवाज़ ने ख़त्म किया। जैन पीछे हटा और कॉल रिसीव की। क्या हुआ यार, कब तक पहुंचोगे? दूसरी तरफ बिलाल था। बस घर से निकलने वाले हैं। जैन बिलाल से बात करता हुआ वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। हूर ने अपनी सांसों की रवानी बहाल की और आईने के सामने खड़ी दोबारा लिपस्टिक लगाते हुए बुड़बुड़ाने लगी। फजूल इंसान ना हो तो। अशर शादी हॉल में एंटर हुआ। वो बिलाल को ही देख रहा था, जो इसे काफ़ी दूर खड़ा किसी काम में मगन नज़र आ रहा था। बिलाल को देखते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई। उफ मेरे खुदा, क्या आंखें नहीं हैं आपके पास? तानिया, जो कि बड़े से थाल उठाए चले आ रही थी, इस तरह अशर से टकराई और हाथ से थाल छूट गया। सारे गजरे नीचे बिखर गए। गजरे उठाती हुई जब सामने नज़र पड़ी तो ज़ुबान को ब्रेक लग गई। ओ आप, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। तानिया ने गजरे उठाते हुए बोला। सॉरी आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। गलती मेरी थी। दरअसल मेरा ध्यान बिलाल की तरफ था। अशर भी नीचे झुककर तान्या के साथ गजरे उठाते हुए बोला। वो पिछले दिनों की बानिस्बत आज मेकअप किए हुए थी, मगर स्कार्फ अपनी जगह आज भी इसकी शख्सियत का वकार बढ़ा रहा था। गजरे जब थाल में डाल दिए तो तान्या शुक्रिया कहते हुए वहां से चली गई, मगर अशर अब भी इसकी शख्सियत के सहर में खोया हुआ था। जब किसी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या सो गए हो तुम? चौंक कर इसने जैन को देखा, जो शायद अभी आया था। हूर भी इसके साथ थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अशर जैन से मिलने के बाद हूर से हाल ख्वाल पूछने लगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, हूर ने आहिस्ता से जवाब दिया। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बिलाल इन दोनों को दूर से देखते हुए करीब आया। आप कैसी हैं भाभी? आइए आपको तानिया और रानिया अपी से मिलवाता हूँ। जैन और अशर वहीं खड़े थे। बिलाल हूर को लेकर तानिया के पास गया और हूर का तारुफ करवाया। अरे आप जैन भाई की वाइफ हैं, कितनी क्यूट सी। तानिया हूर से बहुत खुश दिली से मिली और फिजा रानिया आपी से भी मिली। सारा वक्त तानिया ने हूर को अपने साथ साथ रखा। हूर को भी तानिया बहुत प्यारी लगी। ऐसे भी कोई अपनी बीवी को घूर घूर कर देखता है भला? जैन की नज़रें जो हूर पर थीं। बिलाल ने जैन को देखकर टोका। चलो, मेरी नज़रें तो अपनी बीवी पर हैं। तुम ये बताओ, तुम किस खुशी में
یہاں وہاں دیکھ رہے ہو۔ زین نے فضا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلال پر چوٹ کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے بلا یہاں وہاں دیکھنے کی؟ بلال اپنی چوڑی پکڑے جانے پر گڑبڑایا۔ میری ایک نظر اپنی بیوی پر ہے تو دوسری نظر اپنے دوستوں پر، اس لیے مجھ سے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ زین نے مزید بلال پر چوٹ کی تو بلال نے چپ رہنے میں ہی اپنی عافیت جانی، جبکہ دوسری طرف اشر نے اپنی نگاہیں تانیہ سے ہٹا کر اپنے موبائل فون میں مذکور کر کے احتیاط برتی۔ ثانیہ کی شادی بخوبی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اسجد کے گھر چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے حور کی تھکن کے باعث فوراً ہی آنکھ لگ گئی، جبکہ زین کافی دیر تک لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، حور کا بلینکٹ صحیح کر کے وہ بھی لیٹ گیا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی، پہلے تو وہ چھت کو دیکھتی رہی۔ آج کتنا برا خواب دیکھا ہے میں نے، اللہ پاک ماما ٹھیک ہوں بس۔ وہ اداسی سے سوچنے لگی اور زین کو دیکھنے لگی۔ کہا بھی تھا میری ماما سے میری بات کروا دو، مگر اپنے ہی کاموں میں بزی رہنا ہے، میری تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حور نے شکوہ بڑی نظر سوتے ہوئے زین پر ڈالی اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل پر حور کی نظر گئی تو ذہن میں ایک خیال سا آیا، کیوں نہ ماما کو کال کر لی جائے، ماما سے بات ہو جائے تو دل کو تسلی ہو جائے گی۔ زین تو گہری نیند میں سو رہا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا۔ یہی سوچ کر حور آرام سے اٹھی، بلینکٹ ہٹایا۔ اس نے دوپٹہ لینے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ زین کے نیچے دبا ہوا تھا۔ بغیر دوپٹے اور بغیر سلیپرز کے زین کے سائڈ پر آئی، آہستہ سے موبائل اٹھایا جبکہ نگاہیں زین پر تھیں۔ دبے پاؤں موبائل لے کر وہ دوسرے روم میں آ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے موبائل ان لاک کیا اور گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ جرت بھی آج اس نے صرف ماما کو خواب میں روتا ہوا دیکھ کر کی۔ دوبارہ نمبر ٹرائی کرنے کے بعد بھی کوئی رسپانس نہیں آیا تو ہمت کر کے ہزر کا نمبر ملایا، کیونکہ وہی اس کو زبانی یاد تھا۔ اس وقت حور بھول گئی کہ وہ کتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہو سکتی ہے، بس یاد تھا تو ایک دفعہ ماما کی خیریت مل جائے۔ بیلز جاتی رہیں لیکن تیسری بیل پر موبائل اٹھا لیا گیا۔ ہیلو کون؟ ہزر کی آواز موبائل سے ابھری۔ اتنے دنوں بعد کسی اپنے کی آواز سن کے دل بری طرح دھڑکا۔ کون بول رہا ہے؟ آواز نہ آنے پر ہزر دوبارہ بولا۔ میں بول رہی ہوں حور۔ ہزر بھا ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز دیوار پر ٹکرائی۔ حور کا دل بری طرح دھڑکا۔ سامنے نظر پڑتے ہی حور کی روح فنا ہونے لگی۔ زین لب بھینچے ہوئے غصے کی حالت میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ابھی جو واس اس نے غصے میں آ کر دیوار پر مارا تھا، کرچی کرچی ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ زین کے قریب آنے سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ساری کرچیاں ننگے پاؤں ہونے کے باعث اس کے پاؤں میں چبھی۔ حور کو اس تکلیف سے زیادہ اپنے سامنے کھڑے زین کے تاثرات سے خوف آ رہا تھا۔ قریب آ کر زین نے حور کے ہاتھوں سے موبائل لے کر اپنے کان پر لگایا، جس میں سے ہزر کی آواز آ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا حور؟ کس چیز کی آواز تھی؟ پلیز بات کرو مجھ سے، اپنا ایڈریس بتاؤ مجھے، کہاں ہو تم؟ زین نے موبائل غصے کی حالت میں پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ حور کی تو جان ہی نکل گئی۔ زین نے حور کے قریب آ کر اس کے بال مٹھی میں لیے۔ کیوں کال کی تم نے ہزر کو؟ لال آنکھیں لیے سر تاثرات سے وہ حور سے سوال کر رہا تھا۔ حور کو آج اتنے دنوں بعد زین کو دوبارہ اس روپ میں دیکھ کر خوف آنے لگا اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ جواب دو۔ حور کے کچھ نہ بولنے پر اس نے دوسرے ہاتھ سے حور کا منہ پکڑا اور زور سے دھاڑا۔ مجھے ماما سے بات کرنی تھی۔ اس طرح منہ پکڑنے سے زین کی انگلیاں حور کے گالوں میں گڑ رہی تھیں۔ دوسرے ہاتھ میں حور کے بال جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی گرفت سے بھی حور زین کے غصے کی شدت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ ایسے میں جو نیچے اس کے پاؤں میں کانچ کے ٹکڑے چبھ رہے تھے، اس کی تکلیف کا احساس زین غصے میں کہیں دب گیا۔ ماما سے بات کرنی تھی تو ہزر کا نمبر کیوں ملایا؟ زین کی گرفت میں مزید سختی آئی۔ زین پلیز چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حور کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے۔ مجھے کیسے تکلیف دینے کا سوچا تم نے؟ جواب دو۔ کیوں ملایا ہزر کا نمبر؟
دونوں ہاتھ نیچے کرتا ہوا اب اسے ایک بازو سے کھینچ کر بیڈ روم میں لے کر جا رہا تھا۔ گھر کا نمبر نہیں مل رہا تھا، اس لیے ہزر بھائی کا نمبر ملایا تھا تاکہ میری ماما سے بات ہو جائے۔ حور زین کے ساتھ کھینچتی ہوئی وضاحت دیتی جا رہی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے کال کی، دل تو چاہ رہا ہے تمہیں۔ بیڈ روم کے دروازے تک آ کر اس نے حور کو زور سے بیڈ پر دھکا دیا، بات ادھوری چھوڑ کر اس کو دیکھے بغیر بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ ٹوٹا ہوا موبائل اٹھایا، کیز لے کر وہ گھر لاک کر کے باہر چلا گیا۔ زین کی آنکھ کھلی تو برابر میں حور کی جگہ خالی تھی۔ وہ رات کو کافی دیر سے سویا تھا، نیند کا خمار ابھی بھی آنکھوں میں تھا۔ ٹائم دیکھنے کے بعد سائڈ ٹیبل پر ہاتھ سے موبائل کو ٹٹولتے موبائل وہاں موجود نہیں تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو یاد آیا یہ مخصوص جگہ تھی موبائل رکھنے کی، کہاں جا سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے اٹھا، دوسرے روم میں گیا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے کیونکہ موبائل حور کے ہاتھ میں تھا کہ منع کرنے کے باوجود اسے احساس تھا کہ حور اپنی ماما کو مس کرتی ہوگی، مگر اپنے نئے بزنس کے چکر میں وہ زیادہ ٹائم دوسری چیزوں کو نہیں دے سکتا تھا۔ اور حور کو اس کی ماما سے ملانے یا بات کرانے کا مطلب ایک نئے چکر کا شروع ہو جانا تھا۔ وہ فی الحال ان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے حور کو منع کیا تھا، مگر اپنا موبائل حور کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے ناگوار گزرا۔ مگر غصہ اسے جب آیا جب اس نے حور کے منہ سے ہزر کا نام سنا تو غصے سے اس کی رگیں تن گئیں اور سامنے رکھا ہوا واس اس نے پوری شدت سے حور کے سامنے دیوار پر دے مارا۔ مزید غصہ اسے موبائل کان سے لگانے کے بعد ہزر کی آواز سن کر آیا۔ مزید وہ حور کو غصے میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ ہزر اس وقت آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایک ان نون نمبر سے اس کے موبائل پر کال آئی۔ نمبر جانا پہچانا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے سوچا اگنور کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر کال ریسیو کر لی، مگر دوسری طرف حور کی آواز سن کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ آخر اتنے دنوں بعد حور کی آواز سنی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بیک گراؤنڈ سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا، مگر پھر حور کی آواز نہیں آئی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلد سے جلد حور سے ایڈریس معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ حور تک پہنچ سکے، مگر کال ڈسکنیکٹ ہو گئی یا کر دی گئی، وہ یہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا، مگر کہیں اندر سے خوشی بھی تھی اس بات کی کہ حور نے اس کو کال کی اور وہ اب بھی اس کو یاد کرتی ہے۔ اب ہزر کو یقیناً حور کو جلد از جلد ڈھونڈنا تھا اور اس کرمنل کے پاس سے آزاد کروانا تھا۔ حور جو کہ زین کے بیڈ پر دھکا دینے سے ایک دم پیچھے جا گری، مگر بیڈ کی بجائے سائڈ ٹیبل کا کونا لگنے سے اس کے سر پر خون کی ایک لکیر ماتھے سے نمودار ہوئی اور اسے اپنے دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زین بے مقصد سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد نادیہ بیگم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ڈائلیسس ہونا تھا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہ نادیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کیسی طبیعت ہے آپ کی اماں؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ میری بہو کیسی ہے؟ بہو کے آتے ہی آپ بیٹے کو بھول گئیں۔ حور کا نام سنتے ہی اسے تھوڑی دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا۔ سر جھٹک کر وہ شرارتاً کہنے لگا، بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے میں نے بہو کا پوچھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ملوانے کے لیے لے کر آؤں گا کسی دن، تھوڑے دن آفس کے کاموں میں بزی ہوں۔ زین نے جواب دیا، بہت پیاری ہے حور، ماشاءاللہ سے تمہیں اپنے گھر میں بستہ دیکھ کر دل کو اطمینان ہے۔ کل اگر میں نہ رہوں تو تم اکیلے نہیں ہوگے۔ کیسی باتیں شروع کر دی ہیں آپ نے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سب رشتے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن مجھے ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ کی ضرورت رہے گی۔ نادیہ بیگم کے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر لگائے، کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہوتا ہے۔ حور بہت پیاری بچی ہے، مجھے پتا ہے وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور تم بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ کہاں ہوتے ہو ہزر آج کل؟ ماں سے بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس؟ فاطمہ بیگم نے ہزر کو بیڈ روم سے نکلتے دیکھ کر شکوہ کیا۔ وہ آج کل رات کو کافی لیٹ گھر آ رہا تھا،
سارا منگنی کے بعد اب ماہم کی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ اسما نے تو اپنے آپ کو کمرے میں ہی بند کر لیا تھا، مگر اب اسما کے بھائی نے ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بال بچوں کی شادی کر کے اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تھے۔ ذمہ داریاں ختم ہوتے انہیں بھولی بسری بہن یاد آ گئی، جسے بہت پہلے مجبوری کا نام دے کر ملنا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی بھائی کے آ جانے سے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بہل جاتی، مگر اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیتی۔ ہزر یا پھر ظفر صاحب ہی ان کا حال احوال کر لیتے کبھی کبھی۔ امی آفس کے کام کی وجہ سے بزی ہوں، آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہزر نے ماں سے پوچھا۔ طبیعت وہ کیا ہونا ہے میری، بس اب تم آفس کے کاموں کو ایک طرف رکھو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ فاطمہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زندگی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، ہزر نے سامنے سجے ہوئے ناشتے کو دیکھ کر کرسی کھینچتے ہوئے بولا۔ کیا بھلا ہاک سوچ رہے ہو، میں آج کل میں تہمینہ کے پاس جانے والی ہوں، ممکن نائمہ کے لیے رشتہ آ رہے ہیں۔ فاطمہ نے ہزر کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ امی میں آپ کو پہلے ہی منع کر چکا ہوں، حور کے علاوہ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ ہزر نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ تمہارے سر سے اب تک اس حور کا بھوت نہیں اترا ہزر؟ اب وہ شادی شدہ ہے، کسی اور کی بیوی ہے، تم ابھی تک اس کے پیچھے مجنوں کی طرح پڑے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ کان کھول کر سن لو، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ فاطمہ کو ہزر کی بات سن کر پہلے حیرت ہوئی اور پھر غصہ آنے لگا۔ امی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، نائمہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اور رہی بات حور کی، اس کا پتہ میں بہت جلد لگا لوں گا، اور وہ شادی شدہ ہو یا کچھ بھی، مجھے اس سے غرض نہیں پڑتا۔ وہ بہت جلد اس گھر میں دوبارہ موجود ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں بلکہ بغیر ناشتے کے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھے تو اس نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ابھی میں ایک موبائل نمبر تمہیں سینڈ کر رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس کی ڈیٹیل چاہیے۔ ہاسپٹل سے زین اپنے فلیٹ میں پہنچا۔ گھر کا لاک کھولا تو ساری لائٹس بند تھیں۔ لائٹس آن کر کے زین بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک حور کی فون والی حرکت نہیں بھولا تھا۔ غصہ اب زین کا ختم ہو گیا تھا، مگر وہ ناراض ہونے کا حق تو رکھتا تھا۔ یہی سوچتا ہوا اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ بیڈ روم کی لائٹ بھی ہنوز آف تھی۔ لائٹ آن کرتے ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا، مگر سامنے نظر پڑتے ہی وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ حور؟ زین نے آگے بڑھتے ہوئے حور کو پکارا اور حور کی طرف آگے قدم بڑھائے۔ زین کے بارے میں ساری معلومات بما ایڈریس ہزر کے سامنے تھی، اور ہزر فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا۔ بس حور، میں آنے والا ہوں۔ ہزر اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ جو خبر اس کو دی گئی وہ فوراً آفس سے دوڑتا ہوا باہر اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ کیا سوچ رہے ہیں بلال بھائی؟ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا جب تانیہ نے آ کر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ثانیہ کے جانے کے بعد گھر سونا سونا ہو گیا ہے، بلال بات بناتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ تانیہ کے بولنے پر بلال نے چونک کر تانیہ کو دیکھا۔ بھائی اس سے کیا مراد ہے تمہاری؟ یہی سوچ رہا ہوں، اور کیا سوچوں گا، بلال بولا۔ ثانیہ کو تو جانا تھا، آج نہیں تو کل، تانیہ اداسی سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، تمہاری فائل بھی اوپر آ گئی ہے، ایک دن تم بھی اسی طرح اپنے گھر چلی جاؤ گی، بلال نے آنکھوں میں شرارت لیے پیار سے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بلال کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ میں آپ کو اور بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تانیہ نے ناراضگی سے بولا۔ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی، جس طرح ثانیہ کو آج نہیں تو کل جانا ہے، اسی طرح میری گڑیا تمہیں بھی آج نہیں تو کل جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ بھائی آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے پھر؟ تانیہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ میرا کیا ہے، ابو ہے نا میرے پاس، وہ اداسی چھپاتے ہوئے بولا۔ بھائی فضا اب بھی آپ سے… بس تانیہ چپ ہو جاؤ بالکل، اس کی شادی ہونے والی ہے، میں اب دوبارہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ سنوں۔ بلال نے تانیہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دی اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ حور؟ زین آگے قدم بڑھاتا ہوا تیزی سے حور کی جانب بڑھا۔ وہ اوندے منہ نیچے گری ہوئی تھی۔ زین نے قریب آ کر اس کو سیدھا کیا، اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔
تو تکلیف کی ایک لہر اس کے سینے میں دوڑ گئی۔ حور حور اٹھو، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ جو اس نے سوچا تھا ناراضگی کا اظہار کرے گا وہ تو ختم ہو گئی تھی، اب تو اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے حور کو بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ حور کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے اور ماتھے پر لگا خون بھی جم گیا تھا، پاؤں بھی اس کا کانچ لگنے سے زخمی تھا۔ حور کی حالت دیکھ کر زین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسے اپنے عمل پر اپنے اوپر شدید غصہ آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا، پہلے اس کے پاؤں کے زخم کو صاف کرنے لگا اور بینڈیج کی، ماتھے کے زخم کو صاف کر کے آئنمنٹ لگایا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ زین نے اپنے لب حور کے ماتھے پر رکھ دیے۔ زین کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ پانی۔ حور کی نکاحت زدہ آواز پر وہ اٹھا، جلدی سے پانی لے کر آیا، سہارا دے کر حور کو پانی پلایا۔ حور نے آنکھیں کھول کر زین کو دیکھا، اسے صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ زین سے دور ہو کر بیٹھنے لگی۔ شاید یہ ناراضگی کا اظہار تھا یا ڈر کا، مگر زین نے اس کو اپنے پاس سے دور ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، وہ اس کو خود میں بھینچے ہوئے شرمندہ لہجے میں کہنے لگا، مگر حور نے زین سے فاصلہ قائم کرنا چاہا تو زین کچھ کہے بغیر پیچھے ہوا، روم سے باہر چلا گیا، باہر سے کھانا آرڈر کیا اور بیڈ روم میں ہی کھانا لے کر آیا۔ حور اٹھو، کھانا کھا لو، شاباش، اس نے حور کو بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا۔ حور ویسے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی رہی جیسے اسے زین کی آواز ہی نہ آئی ہو۔ تمہاری ناراضگی میرے ساتھ ہے، کھانے سے نہیں ہے، کھانا کھا لو پلیز۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حور کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے بولا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں، تو ناراضگی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ حور نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چلو تو پھر آج ایسا رشتہ بھی قائم کر لیتے ہیں، مگر پہلے کھانا کھا لو۔ وہ بات کو دوسرے معنوں میں لے گیا اور حور کو اٹھانے لگا۔ میرے اور تمہارے درمیان صرف زبردستی کا رشتہ ہے اور دوسرا کوئی رشتہ نہیں بن سکتا، اس نے زین کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ زبردستی کا رشتہ ہے تو ایسے ہی صحیح، اب تم اٹھ رہی ہو یا کھانا بھی زبردستی ہی کھلاؤں؟ فوراً اٹھ جاؤ، زین نے دھونس دکھانا ضروری سمجھا۔ کہیں کہیں پیار سے بات نہیں بنتی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں پلیز آرام کرنا چاہتی ہوں۔ حور کا ذرا برابر دل نہیں چاہ رہا تھا اس شخص کی بات ماننے کا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم نخرے ہی اس لیے دکھا رہی ہو، تمہیں میرے ہاتھ سے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، زین نے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا۔ نہ چاہنے کے باوجود اسے اٹھنا پڑا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اپنی ہی چلائے گا۔ کھانا دونوں نے خاموشی سے کھایا۔ مجھے میری ماما سے بات کرنی ہے۔ جب زین بیڈ پر برابر میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، کافی دیر سوچنے کے بعد حور نے بولا، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ جب زین نے اس کی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ دوبارہ بولی، دل میں کہیں ڈر بھی تھا۔ صبح وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی، مگر کب تک وہ اپنی ماں سے نہیں ملتی۔ حور نے سوچ لیا اب تو آر یا پھر پار، اور ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں گے، پلیز ابھی سو جاؤ تم۔ زین نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، کام وہ مکمل کر چکا تھا، میری زندگی کا مجھ پر اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں اپنی ماں سے مل سکوں، اتنا حق تو دو مجھے۔ حور نے اب غصے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر حق کی بات ہے تو پھر تم مجھے پہلے میرا حق دو۔ زین نے حور پر جھکتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز حور اب نہیں۔ زین اس کی ہلکی سی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ حور کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں آسانی سے سن سکتا تھا۔ زین نے پورے استحقاق سے اپنا حق وصول کیا۔ زین کے جذبوں کی شدتوں کے آگے حور نے بھی اپنی ہلکی پھلکی مذمت ترک کر کے خود کو زین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہزر کال سن کر گاڑی کی طرف بھاگا، جلد سے جلد اسے ہسپتال پہنچنا تھا جہاں فاطمہ کو لے کر گئے تھے۔ ابھی صبح ہی تو ٹھیک تھی، اچانک کیا ہوا، اتنی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ ہاسپٹل پہنچا۔ ظفر مراد وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ کیا ہوا ابو، کیسی طبیعت ہے امی کی؟ ہزر نے بے قراری سے پوچھا۔
کچھ بھی تھا وہ اس کی ماں تھی اور اسے اپنی ماں سے محبت تھی۔ ٹھیک ہے، طبیعت ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں خطرے والی بات نہیں ہے، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے حالت بگڑ گئی تھی۔ عبداللہ نوکر نے فون کر دیا تو میں اسے ہاسپٹل لے کر آ گیا، جاؤ جا کر مل لو۔ ہزر روم کی طرف بڑھا۔ کیسی طبیعت ہے امی اب آپ کی؟ کیا کر لیا آپ نے اچانک؟ ہزر نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں زندہ رہوں یا مروں؟ وہ صبح کی بات شاید اب تک دل پہ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ماں ہیں آپ میری، میرے لیے اہمیت کی حامل۔ کیا مجھے فرق نہیں پڑے گا؟ ہزر نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اگر اتنی ہی اہمیت ہے میری تو پھر میری بات کو بھی اہمیت دو۔ فاطمہ نے پھر وہی بات شروع کر دی۔ امی یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا ہے آپ کو، آپ پلیز ریسٹ کریں۔ ہزر کھڑکی سے باہر دیکھ کر بولنے لگا۔ اشر کسی کام سے بلال کی طرف جا رہا تھا جب بس اسٹاپ پر ایک منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کوئی لڑکا بہت بدتمیزی سے تانیہ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور جب وہ جانے لگی تو اس کو روکنے کے چکر میں غیر ارادی طور پر تانیہ کا اسکارف کھینچا۔ وہ خلیے سے ہی کوئی موالی ٹائپ انسان لگ رہا تھا، اس لیے لوگ بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ اشر گاڑی سے اتر کر اس لڑکے پر مکے برسانے لگا۔ تانیہ جو کہ پہلے ہی بہت ہراساں نظر آ رہی تھی اب باقاعدہ رونے لگی۔ ابے کون ہے تو؟ وہ لڑکا ایک دم پڑنے والی ابدات پر بکھلا کر کہنے لگا۔ میں جو بھی کوئی ہوں، اگر تو نے اپنی ہمشیرہ کا راستہ آئندہ روکا تو سیدھے راستے سے تو اوپر جائے گا۔ مزید اس کا سر گاڑی کی بونٹ پر مارتا ہوا بولا۔ تانیہ آئیے گاڑی میں بیٹھیے۔ اشر تانیہ کے پاس آ کر بولا۔ تماشا دیکھنے والوں کا رش کافی بڑھ گیا تھا۔ تانیہ بھی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اشر گاڑی وہاں سے دور لے گیا۔ وہ ابھی تک اپنے آنسو پونچھ رہی تھی جب اشر نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کو دیا۔ آپ کو اس طرح اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اشر نے ایک جگہ گاڑی روک کر بات شروع کی۔ میں روز فضا کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہوں مگر آج کسی وجہ سے فضا نہیں آئی اور وہ مجھے کافی دنوں سے پریشان کر رہا تھا، مگر آج اکیلا دیکھ کر۔ تانیہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ بلال کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اشر کو ابھی بھی اس لڑکے پہ غصہ آ رہا تھا۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں ڈر گئی تھی، اگر بھائی کو بتاتی تو وہ اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑتے، اور اگر بھائی کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جلدی میں بول گیا۔ یہ بولنے کے بعد احساس ہوا۔ دونوں کی نگاہیں ملی مگر بیل کی آواز پر دونوں چونکے۔ ہاں بلال بولو، اشر نے کال اٹینڈ کر کے کہا۔ بولو کیا؟ تم یہاں آنے والے تھے نا، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، بلال نے بولا۔ ہاں یار بس پہنچ رہا ہوں، اس نے تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چلیں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں، اشر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آج بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اکیلے کیسے جائیں گی آپ؟ میں آپ کو یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں، اشر نے کار کا رخ یونیورسٹی کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ صبح زین کی آنکھ کھلی، کافی دیر تک وہ لیٹا رہا، پھر برابر میں حور کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کل رات جو کچھ ہوا، فی الحال وہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس نے خود حور کو اس کے رشتے کے لیے وقت دینے کا سوچا تھا۔ وہ حور کی مرضی کے بنا ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کل رات جب حور نے اپنی ماما سے ملنے کی بات کی، پہلے تو زین نے اگنور کیا۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ حور کو اس کی ماما سے ملوانا نہیں چاہتا، وہ فی الحال ظفر مراد اور ہزر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں سے ڈرتا تھا، اس نے نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا جسے زیادہ وقت دینا تھا، بس وہ اس وقت کوئی دوسرے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ مگر جب حور ضد کرنے لگی اور اس نے حق کی بات کی تو ذہن نے سوچ لیا اپنا اور حور کا رشتہ خراب کرنے سے بہتر وہ اس کی ماما سے اس کو ملوا دے۔ ظفر مراد یا ہزر جو بھی کرتے ہیں وہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، مگر سب سے پہلے اسے اپنا اور حور سے رشتہ مضبوط کرنا تھا۔ کہیں شاید اسے اندر سے اس بات کا ڈر تھا حور اپنی ماما سے ملنے کے بعد اسے نہ بھول جائے، بس وہ چاہتا تھا حور کو اپنا اور زین کا رشتہ یاد رہے۔ حور کو اپنے ساتھ رکھنے کی یہ لاشعوری کوشش تھی۔ کچھ بھی ہو اب وہ حور سے دوری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔
چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بڑی منہ میں بولا، فریش ہو کر کچن میں چلا گیا۔ ناشتہ لے کر آیا تو حور ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اور کتنی دیر تک نیند پوری کرنے کا ارادہ ہے؟ میری نیند اڑا کر۔ زین اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ حور کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا سوچ کر حور کی آنکھیں شرم سے جھک گئی، جبکہ زین مسکراتی نگاہوں سے اس کے چہرے پر آئے ہوئے سارے رنگ انجوائے کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ حور کو جب کچھ نہ سمجھ آیا تو اس معنی ہیزی خاموشی کو توڑنے کے لیے کہا، میری کوئی مارننگ اتنی گڈ ہو بھی نہیں سکتی۔ تھینکس میری مارننگ کو گڈ بنانے کے لیے۔ وہ حور کا ہاتھ اپنے لبوں پر لگاتے ہوئے بولا۔ حور کی نظریں مزید جھک گئی۔ اس کی نظروں میں حیا کا رنگ تھا، نہ کہ زبردستی حق وصول کرنے کا شکوہ۔ اس بات نے زین کو اندر سے مزید اطمینان بخشا۔ چلو اب بلش کرنا بند کرو اور ناشتہ کرو، زین نے مزید اس کے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ اس کے بعد زین نے حور کے پاؤں کی ڈریسنگ کی۔ شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ زین نے دل میں سوچا، ایک دفعہ پھر اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے حور نے تکلیف اٹھائی۔ سارے عرصے میں بینڈیج کے دوران حور خاموشی سے زین کو دیکھے جا رہی تھی۔ کل رات جو اس کی زندگی میں جو تبدیلی رونما ہوئی تھی، بے شک اس سب میں حور کی مرضی شامل نہ ہو، مگر آج صبح اسے زین کا نیند سے جگانا، ناشتہ کروانا اور بینڈیج کرنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو کچھ نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اب بیڈ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ سعیدہ آ کر خود صفائی کر لے گی۔ دروازہ لاک نہیں ہے، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، شام میں جلدی آ جاؤں گا، اور ہاں کھانا میں لیتا آؤں گا، تم بس ریسٹ کرو۔ حور کے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے کرتے ہوئے زین نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ حور عجیب محسوسات میں گری ہوئی اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بی بی جی صفائی ساری کر لی ہے، میں جا رہی ہوں، آپ باہر کا دروازہ بند کر لیں۔ سعیدہ کی آواز پر حور نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دروازہ بند کر لیتی ہوں، حور نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حور کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ محسوس ہوا جیسے کہ کوئی گھر میں اندر داخل ہوا ہے۔ وہ بیڈ سے ایک دم اٹھی۔ کون ہے؟ کوئی قدم بڑھاتا ہوا بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ حور گھبرا گئی۔ زین گھر سے نکلا تو معمول کے مطابق نادیہ بیگم کے پاس گیا، وہاں پر تھوڑا وقت گزار کر آفس آ گیا۔ بلال وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ آفس ورک ڈسکس کر کے زین نے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رضیہ خالہ کا فون آیا تھا میرے پاس، وہ بتا رہی تھی کہ فضا کا نکاح ہے۔ زین نے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پرسوں آئی تھی گھر پر تو بتا رہی تھیں۔ بلال نے میز کے سطح کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، آئی تھنک تم غلط کر رہے ہو، اپنے ساتھ بھی اور فضا کے ساتھ بھی۔ زین نے دوبارہ وہی ٹاپک شروع کیا۔ لیو دس ٹاپک زین، اب وقت نکل چکا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اب، بلال نے سنجیدہ لہجے میں فائل اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وقت ابھی ہاتھ میں ہے بلال، ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی بھی، زین نے چیئر سے آگے کھسکتے ہوئے کہا۔ مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟ بلال نے فائل پر سے نظر اٹھاتے ہوئے کہا، ہم خالہ حالو سے بات کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میں انہیں تمہارے لیے آرام سے قائل کر لوں گا، زین نے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زین تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں بتا رہا ہوں وقت اب نکل چکا ہے، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی فضا ایک اچھی لائف ڈیزرو کرتی ہے جو اسے میرے ساتھ تو نہیں مل سکتی، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ بلال نے اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم کتنے مطمئن ہو، زین نے سنجیدہ لہجے میں سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہیلو بڈیز، کیا چل رہا ہے؟ اشر نے آتے ہی چہکتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تمہارا ہی ویٹ ہو رہا تھا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ بلال نے پوچھا۔ یار کچھ نہیں، بس گھر کے کاموں میں پھنس گیا تھا، اشر نے اپنی ہی ترنگ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ زین خاموش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اشر نے زین کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا میرے بھائی، ایسے کیوں بول رہے ہو؟ اشر سے رہا نہ گیا تو زین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، دیکھ رہا ہوں آج کل تم زیادہ ہی چہک رہے ہو، زین نے اشر کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو چہکنا، خوش ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہوتی نا میرے دوست، اشر نے بگڑتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس چہکنے، خوش رہنے کی کوئی خاص وجہ بھی تو ہوگی نا، دوستوں سے شیئر نہیں کرو گے؟ یا خاص وجہ کا میں خود ہی پتہ لگاؤں؟ زین نے ٹیبل سے سگریٹ اٹھائی
اور پاکٹ سے لائٹر نکالتے ہوئے کہا، او میرے بھائی یہ دیکھ اور مجھے معاف کر۔ اشر نے ذہن کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چلو یار تمہیں بھی معاف کیا، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ اسموکنگ کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا، جبکہ دوسری طرف اشر اپنی اس دوست کے اندر کا جاسوس بیدار ہوتے ہوئے دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ پھر ہاس وجہ تانیہ کا خیال آیا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ کون کون ہے؟ حور نے بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ہزر بھائی آپ؟ وہ بے یقینی سے ہزر کو دیکھتے ہوئے بولی، کیسی ہو حور؟ تم اور یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھا اور ماتھے کو چھونا چاہا۔ جب ہی حور 2 قدم پیچھے ہوئی تو ہزر رک گیا۔ وہ میں گر گئی تھی، حور نے اپنے ماتھے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ ماما کیسی ہیں ہزر بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ حور کو اپنی ماما کے ساتھ ساتھ گھر بھی یاد آیا، جیسا بھی تھا ایک وقت وہاں گزارا تھا اس نے۔ اسما چچی ٹھیک ہیں، تمہیں بہت مس کرتی ہیں۔ گھر میں بھی سب ٹھیک ہیں، ماہم کی منگنی ہو گئی ہے، شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، سب ویسے ہی ہیں، بس میں کہیں تھم گیا ہوں۔ آخری فکرہ ہزر نے دل میں بولا، ماما کو بہت مس کیا ہے میں نے۔ شکر ہے وہ ٹھیک ہے، آپ ان کا خیال رکھیے گا پلیز۔ بہت دنوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کر اپنے سے باتیں کر کے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حور تم میرے ساتھ ابھی چل رہی ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، ہزر نے حور کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں ہزر بھائی؟ حور نے اپنے لہجے میں حیرت سموتے ہوئے ہزر سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے نہیں جا سکتی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ تمہارا گھر ہے جہاں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، چچی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ ہزر نے حور سے زیادہ حیرت میں مبتلا ہو کر حور سے کہا، جیسے وہ توقع نہیں کر رہا تھا حور سے اس بات کی۔ آپ ابھی جائیے ہزر بھائی، میں آؤں گی تھوڑے دنوں بعد ماما کے پاس سب لوگوں سے ملنے آپ کے گھر پر۔ حور نے آپ کے گھر کہا، شاید اس کے دماغ نے قبول کر لیا تھا کہ وہ گھر اب اس کا اپنا نہیں ہے، یہ گھر اس کا اپنا ہے جہاں وہ کھڑی ہے۔ حور تمہیں اس شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، اب وہ شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہزر نے حور کو سمجھانا چاہا، میں ڈر نہیں رہی ہزر بھائی، میں سچ بول رہی ہوں، میں بہت جلد ماما سے اور آپ لوگوں سے ملنے آؤں گی۔ حور نے جواب دیا۔ حور تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اس کرمنل کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ حالت دیکھو اپنی ذرا، کیا حالت بنا دی ہے اس نے تمہاری۔ حور آج اسے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی، اس کی باتیں ہزر کو شوق پر شوق دے رہی تھیں۔ وہ کرمنل اب میرا ہسبینڈ بھی ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، وہ تو میں گر گئی تھی، اس لیے چوٹ لگ گئی ہے، آپ پلیز ابھی جائیں۔ حور نے وضاحت دینی چاہیے۔ حور تم میرے ساتھ اس وقت چل رہی ہو، اور یہ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ ہزر کو اب حور پر غصہ آنے لگا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں ہزر بھائی، اور نہ ہی مجھ پر ایسا کوئی حق رکھتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ میں بہت جلد گھر آؤں گی، تو آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات کو؟ حور تھوڑا تلخ ہو کر بولی، شاید زندگی میں پہلی بار حور نے ہزر سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ ہزر چپ کر کے حور کو دیکھتا رہا اور پھر جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے، مڑ کر واپس دیکھا، میں دوبارہ آؤں گا، یہ بول کر وہ رکا نہیں چلا گیا۔ وہ اپنے ادا کیے ہوئے لفظوں پر خود بھی حیران تھی۔ کیا ایک رات میں سب کچھ بدل گیا تھا؟ شاید ہاں۔ وہ شخص جس نے اسے زبردستی نکاح کیا، جس کے ساتھ وہ خود نہیں رہنا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی، اور اب موقع بھی تھا، تو وہ کیوں کھڑی تھی اس کے گھر میں؟ کیوں وہ اس شخص کی وضاحتیں اور صفائیاں دوسروں کو دے رہی تھی اور اسے اپنا ہسبینڈ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اسے اپنا ہسبینڈ ایکسیپٹ کر چکی تھی؟ وہ خود بھی الجھ گئی۔ زین آج سے دروازہ لاک کر کے نہیں گیا تھا، تو کیا اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا وہ اب کہیں نہیں جائے گی، یا شاید وہ بھی اس پر اعتبار کرنے لگا تھا؟ وہ سارا دن بس یہی باتیں سوچتی رہی، پھر اپنے شکن آلودہ کپڑوں پر نظر ڈال کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ زین جب گھر پہنچا تو حور کو ٹیرس میں کھڑے ہوئے پایا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زین چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر رکا، حور کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ حور جو آج سارا دن ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہوئی تھی، زین کو دیکھ کر چونکی۔ کیسی طبیعت ہے اب سویٹ ہارٹ؟ زین نے حور کا رخ اپنی طرف موڑ کر ماتھے کے زخم کو انگلی سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے طبیعت، حور نے نظریں جھکائے آہستہ سے جواب دیا۔
کیا کیا آج سارا دن؟ مجھے مس کیا؟ وہ حور کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ حائل کیے ہوئے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حور نے بنا کوئی جواب دیے ہوئے نظریں اٹھا کر ذہن کو دیکھا۔ ذرا بھی نہیں۔ وہ اب بھی دلچسپی سے مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ حور نے دوبارہ پلکیں جھکائیں اور ٹیرس سے جانے لگی تو ذہن نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ رہنے دو، چائے کا موڈ نہیں ہے، بغیر سویٹر کے یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سردی لگ جائے گی، اندر چلو۔ وہ فکر مندی سے کہتا ہوا اسے ٹیرس سے لے آیا۔ حور کچن میں جا کر منع کرنے کے باوجود چائے بنانے لگی۔ چائے لے کر روم میں آئی تو زین ڈریس چینج کر چکا تھا۔ زین کو چائے کا کپ تھما کر وہ اپنا کپ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ زین نے چائے کا کپ لبوں پر لگاتے ہوئے پوچھا۔ صحیح گزرا، اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرح گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے تم اپنی سٹڈیز دوبارہ شروع کر دو۔ ایڈمیشن اوپن ہو جائے تو تمہیں فارم لا کے دے دوں گا۔ زین نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ حور نے سوال کیا۔ پوچھو۔ زین اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم آج آفس جاتے ہوئے باہر سے دروازہ کیوں نہیں لاک کر گئے؟ اگر میں اس گھر سے چلی جاتی تو؟ اور آج سارا دن خود اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی تو یہ سوال اس نے زین سے پوچھ لیا۔ دروازہ باہر سے اس لیے لاک کر کے نہیں گیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب میں گھر آؤں گا تو تم گھر میں موجود میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ زین بیڈ پر حور کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ زین کے لہجے میں یقین دیکھ کر حور اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار حور نے زین کو غور سے دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ لے لیا اچھی طرح میرا جائزہ؟ حور زین کی آواز پر چونکی۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ حور کی چوڑی پکڑی گئی، اوپر سے اس سے بات نہیں بنی تو وہ اچھی خاصی نروس ہو گئی۔ بس ویسے ہی کیا۔ اب وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا، پلیز ہٹو، مجھے رات کے کھانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ حور زین کو پیچھے کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جانے کی۔ ڈنر آج ہم باہر کریں گے۔ اس سے پہلے وہ مزید اپنی چلاتا موبائل کی بیل نے اس کے کام میں خلل ڈالا۔ زین پیچھے ہٹتا ہوا کال ریسیو کرنے لگا۔ اتنے میں حور کو موقع ملا تو وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کاؤچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں فیصل بولو، کیا خبر ہے؟ زین سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ بولا جا رہا تھا جو زین بہت غور سے سن رہا تھا۔ حور اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنی انفارمیشن کافی ہے۔ نہیں، ابھی تھوڑے دن رک جاؤ، جب میں کہوں تب کام کرنا، ابھی صرف اس پر نظر رکھو۔ زین نے کال کاٹ کے موبائل بیڈ پر اچھالا۔ حور کو زین کی باتیں سن کر کچھ عجیب سا لگا۔ آج صبح والی خضر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ حور تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اس کرمنل کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ اس کا دل بھج سا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے چھایا ہوا سکوت جو ماحول ڈاکے ہوئے تھا وہ چناکے سے ٹوٹا۔ کیا کرتا پھر رہا ہے یہ شخص؟ کیا یہ الٹے سیدھے کام چھوڑ کر راہ راست پر نہیں آ سکتا؟ پتہ نہیں کس بیچارے کی شامت آئی ہوئی ہے جس کے پیچھے اپنا جاسوس لگا دیا نظر رکھنے کے لیے۔ کہیں اس نے میرے اوپر بھی تو نظر نہیں رکھوائی؟ اس سوچ کے آتے ہی حور کو جرجری سی چڑھی۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ آج خضر بھائی آئے تھے، کیا مجھے اسے بتانا چاہیے؟ نہیں، اس سے آگے حور سے سوچا ہی نہیں گیا۔ اللہ پاک پلیز اس بندے کو سدھار دیجئے۔ اس کے دل نے شدت سے یہ دعا کی۔ شوہر تو وہ اسے قبول کر چکی تھی، بس اب اسے راہ راست پر لانے کے لیے یہ دعا ہی کر سکتی تھی۔ اتنا کیوں خود کو سوچ سوچ کر ہلکان کر رہی ہو؟ جو بات دل میں ہے وہ سیدھا سیدھا پوچھ لو۔ زین کافی دیر سے حور کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر بولنے لگا۔ اور وہ بات تم مجھے سیدھے سیدھے بتا دو گے؟ حور نے سنجیدگی سے زین کو جواب دیا۔ کیوں نہیں سویٹ ہارٹ، جو بات تم سے تعلق رکھتی ہے وہ تم مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ زین نے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ ابھی تو موبائل پر کس پر نظر رکھنے کی بات کر رہے تھے؟ حور نے ہمت کر کے پوچھا۔ زین نے غور سے حور کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ حور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ زین نے حور کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے تھوڑی جھجک کے بعد حور نے تھام لیا۔ زین نے حور کا ہاتھ کھینچا تو حور خود بخود کھنچتی ہوئی زین پر آ گری۔ زین نے نرمی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ اس بات کا تعلق تم سے بالکل بھی نہیں ہے۔
ادھر ادھر کی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اور میرے متعلق سوچا کرو، بات کیا کرو۔ جو میں چاہتا ہوں وہ تم مجھ سے پوچھتی نہیں۔ اگر وہ سب باتیں جان لو تو پھر تمہیں سارے سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے، ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ حور کے چہرے پر آئے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حور کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ سب کچھ حور کے سر پر سے گزر گیا۔ کیا ایسی کوئی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ زین گہری نظروں سے حور کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، ہمیں ڈنر کے لیے باہر جانا ہے نا؟ ایک لمحے کو حور کے دل میں خیال آیا کہ آج صبح ہیزر والی بات بتا دے، لیکن اگلے ہی لمحے حور نے اپنے خیال کی نفی کی۔ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی صحیح ہے، اگر اور زیادہ خوبصورت لگی تو شاید پھر ڈنر کا پروگرام کینسل کرنا پڑے گا۔ زین بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو